नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका पूरी टीम की तरफ से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ बैरूनी मुल्कों में हो रहे एहतजाज और तारीखी सिंधी सकाफत व मादरी जुबान को बचाने के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान खुसूसन कराची में पानी की किल्लत को लेकर मचे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म पर बैरूनी मुल्कों में मचा हाहाकार। सिंधी सकाफत को बचाने के लिए सिंधी जमातों ने किया यकजहती का इजहार। और कराची वाटर बोर्ड की बदउनवानियों पर जमाते इस्लामी में गम और गुस्से का गुबार। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत को लेकर दुनिया भर में मचे हाहाकार की। इंसानियत सोच पहलू ये है कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज बलोच नौजवानों के बाद अब मजलूम बलोच खवातीन और बच्चों को अगवा करके जुल्म जातियों का शिकार बना रही है। यही वजह रही कि बीएनएम यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनों ने जर्मनी व नीदरलैंड में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज करके आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी के और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं बीएनएम यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान। जर्मनी की राजधानी बर्लिन समेत दीगर शहरों में सरापा एहतजाज बीएनएम के जिला वतन बलोच लीडरान और सियासी कारकुनों ने बताया कि बलूचिस्तान में आजादी की तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और सीटीडी ने अब बेगुनाह बलोच खवातीन और बच्चों को जबरन अगवा करके जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बनाना तेज कर दिया है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से माहल बलोच नामी बेगुनाह खातून और उसके 2 बच्चों को सीटीडी की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में अगवा किए जाने से मंजर-ए-आम पर आई। Pakistan has been abducting Baloch women. In last 2 weeks or more than 5 Baloch women was abducted by Pakistani security forces. Rashida Baloch was kept in Pakistani torture set for 13 days without any charges, and after that she was released. But no one knows why she was kept in Pakistani torture cell. And the same way on 17 of February this month, Mahal Baloch was also abducted from the Quetta and her whereabouts are still unknown till today. बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में चीनी मंसूबे सीपैक के खिलाफ धरना देने वाले हक 2 तहरीक के पुरम कारकुनों और पाकिस्तानी फौज के बर्बर ऑपरेशन का हवाला दिया जर्मनी में सरापा एहतजाज बीएनएम के जिला वतन लीडरान ने, क्योंकि बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें अब चीन के साथ मिलकर बलोच वसाइल की बंदरबांट कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। Today, I would like to draw your attention to the ongoing atrocities in Balochistan, which have been going on for years, and yet they have largely gone unnoticed. The Balochistan is the resourceful and the rich country, and yet the people of Balochistan have been facing a constant battle for its independence, dignity, and human rights. The Balochistan conflict started in 1948 when the region was forcefully occupied by Pakistan.
پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں بے گناہ لوگوں پر بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کے خلاف بین الاقوامی سطح پر شدید احتجاج ہو رہے ہیں۔ یہ سچائی نیدرلینڈ میں پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کے مناظر دیکھ کر خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں سراپا احتجاج بلوچستان کے جلاوطن لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں خصوصاً CTD کی جانب سے بے گناہ بلوچ خواتین اور بچوں کو اغوا کر کے خفیہ ٹارچر سیل میں غیر انسانی اذیتیں دیے جانے کی پرزور مذمت ہی نہیں کی، بلکہ انسانی حقوق کے عالمی اداروں یونائٹڈ نیشنز اور یورپین یونین سے مدد کی گہار لگائی۔ I am requesting to the international community, especially the UN, which is unfortunately for the last 75 years is silent about the people of Balochistan, and they are not interested that the human rights violations are done by the Pakistani army and Pakistan state in Balochistan. The international community all the time they talk about the human rights all over the world, and in case of Balochistan they are silent. ظلم زیادتیوں کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو انقلاب آتا ہے، اور اب یہی ہو رہا ہے بلوچستان میں۔ اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر۔ کوئٹہ میں کمشنر دفتر کے سامنے سراپا احتجاج بلوچستان کے سیاسی و سماجی اور انسانی حقوق کارکنوں کے علاوہ متاثرہ بلوچ خاندانوں نے بھی پاکستانی فوج اور CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے بڑھتے ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی، اور ماہل بلوچ سمیت تمام اغوا شدہ بلوچوں کو فی الفور رہا کرنے کی مانگ کی۔ ہم کب تک سہتے رہیں گے؟ آخر کسی نہ کسی دن تو ہمیں بھی ان سے جواب لینا ہوگا، ان سے بھی جواب طلب کرنا ہوگا کہ آپ ہماری نسل کشی کر رہے ہیں، آپ ہمیں مار رہے ہیں۔ یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ کسی کو تو اس ظلم کے خلاف بولنا ہوگا، کسی کو تو ظالم کا سامنا کرنا پڑے گا، اس ظلم کے خلاف بولنا پڑے گا جو اب کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ جاری ہے۔ اس سرزمین پہ اگر کوئی اس طرح فورسز جا کے کسی کے گھر میں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کر کے گھر میں گھس کر کسی فیمیل کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا پارک کے پاس سے اٹھایا اور وہاں سے اس سے خودکش بم جیکٹ برآمد ہوا۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ نے گھر سے اٹھایا اور اس کے چشمدید گواہ ایویڈنس موجود ہے، اس کے گھر کے بچے موجود ہیں، اس کی ماں موجود ہے، اس کی ساس موجود ہے، اور آپ نے جو ہے نا وہ ایک جھوٹا بوگس FIR کیا ہے، اس کے خلاف تو میرے خیال سے بلوچستان کا بچہ سراپا احتجاج ہونا چاہیے۔ اور ہماری جو صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ FIR یہ جو بوگس ہے آپ اس کو واپس کریں، اور ماحل کو جو ہے نا وہ لے کر میری عدالت میں برسوں پہلے مقدمہ جو ہوا تھا دائر، ہماری اب تک سماعتوں میں تمہاری جھوٹی عدالتوں میں وہ گونجتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لاشیں اپنی صدائیں اپنی، ادھر جو گم ہے ادھر سنبھالو، یہ بوجھ اپنا فلک پہ ڈالو۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی ظلم زیادتیوں سے اجیرن بلوچستان کے متاثرہ خاندان اس طرح کے شاعرانہ انداز میں اپنے درد و کرب کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی دہائی دینے والے یونائٹڈ نیشنز جیسے ان عالمی اداروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان میں بلوچ قوم کی بڑھتی نسل کشی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
کیونکہ بلوچستان پر جبرن قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے اب بیرونی ملکوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے والے جلا وطن بلوچ لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں تک کو اغوا برائے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ سچائی UAE سے 4 سال پہلے اغوا کر کے راشد حسین بلوچ کو لاپتہ رکھنے اور کینیڈا کے ٹورنٹو شہر میں کریمہ بنک بلوچ کے پراسرار قتل جیسے انسانیت سوز واقعات سے سامنے آ چکی ہے۔ اب بات پاکستان کے سندھ صوبے کی، جہاں آزادی اور علیحدگی کی لہر مسلسل زور پکڑ رہی ہے۔ سندھی قوم پرست جماعتوں کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی اقتدار پر حاوی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹھ پتلی حکومتیں ایک طرف سندھ صوبے کے قدرتی وسائل کا جبرن استحصال کر رہی ہے، دوسری طرف سندھ کی صدیوں پرانی تہذیب و ثقافت کو مٹانے کے لیے گھنونی سازشیں کر رہی ہیں۔ مادری زبان وہ بولی ہوتی ہے جو ماں کے سائے کی طرح انسانی جانوں کی پرورش میں معاونت کرتی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ 21 فروری کو عالمی یوم مادری زبان یعنی انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے پر پاکستان میں سندھی قوم کی جانب سے سندھی زبان کی حکومتی اندیکھی کے خلاف پرزور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پریس کلب کے سامنے JSMM یعنی GA سندھ متحدہ محاذ کے مشترکہ بینر تلے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں شامل JSMM کے سیاسی لیڈروں نے پاکستانی حکومت کی جانب سے سندھ کی صدیوں پرانی زبان اور تہذیب و ثقافت کو مٹانے کے لیے بڑھتی سازشوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان کے اندر سندھی زبان کے خلاف سازشیں پہلے دن سے کی گئی ہیں، اور جب یہ غیر فطری ریاست پاکستان بنا تھا اس وقت سے لے کر جو تاریخی زبانیں ہیں ان کے خلاف ایک سازش یہ کی گئی کہ باہر سے لائی گئی ایک یعنی زبان اس خطے کے زبانوں کے اوپر قوموں کے اوپر زبردستی مسلط کی گئی۔ صوفیانہ روایتوں کی علامت رہی سندھ کی دھرتی کے باشندے شروع سے ہی امن و آشتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ترجیح دیتے آئے ہیں، لیکن پاکستانی اقتدار اور سیاست پر حاوی فوجی تاناشاہ سندھ کی قدیم تہذیب و ثقافت کو زک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ سندھ صوبے میں تعلیمی اداروں کے ذریعے بھی سندھی قوم کی مادری زبان کو نقصان پہنچانے کی پرزور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سندھ میں جتنے بھی پرائمری اور تعلیمی جو ادارے جہاں پر سندھی میڈیم اسکول ہیں وہ سارے اسکول بند کر کے ان کو ان کی جگہ پہ مدرسوں کو کھولا گیا ہے۔ سندھ کی قدیم زبان اور تمدن کو بچانے کے لیے سندھی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے ہر سال سندھی کلچر ڈے پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ہر سال 5 دسمبر کو منائے جانے والے سندھی کلچر ڈے پر پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں رہائش پذیر سندھی اپنی روایتی ٹوپی اور اجرک جیسے روایتی ملبوسات اور سندھی موسیقی کا مظاہرہ کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ تاہم پاکستان میں سندھ صوبے کی قوم پرست جماعتوں کے رہنما اقوام متحدہ سمیت پوری عالمی برادری سے اپنی تاریخی ثقافت اور مادری زبان کو بچانے کے لیے مدد کرنے کی گہار لگا رہے ہیں۔ پاکستان اور ریاست کی بہت بڑی سازش ہے کہ ہماری زبان کو ایک منظم سازش کے تحت ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم اقوام متحدہ سے عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس تہذیبوں کی ماں زبان سندھی زبان کو ختم کرنے کی جو پاکستان کی سازش ہے
اس کا نوٹس لیں اور سندھو دیش کی آزادی سے ہی ہم اپنی زبان کو جو ہے وہ محفوظ بنا سکتے ہیں۔ صوفیانہ روایت کی علامت رہی سندھ کی دھرتی صدیوں سے امن و آشتی اور مذہبی رواداری کا درس دیتی آئی ہے، لیکن پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی سیاسی پشت پناہی کے دستور کی وجہ سے سندھی ثقافت پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سندھی قوم پرست جماعتیں اپنی نئی نسل کو سندھ کی قدیم ثقافت اور مادری زبان کے تحفظ کے لیے بیدار کرنے کی ہر ممکن کوششیں کر رہی ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے کراچی واٹر بورڈ کی بدعنوانیوں کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے میں خوفناک بم دھماکے کے بعد خوف و دہشت پھیل گیا۔ بلوچستان کے بارکھان شہر کے رکھنی علاقے کے بازار میں ہوئے بم دھماکے کے نتیجے میں فوری طور پر 4 افراد کے جاں بحق اور 10 زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ دھماکے کے مقام پر پہنچی پولیس ٹیم نے بم دھماکہ موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد نصب کر کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیے جانے کے امکانات ظاہر کیے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے ضلع رحیم یار خان میں ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ رحیم یار خان ضلع کے رکن پور قصبے کے پاس سپر ہائی وے M5 پر مسافروں سے بھری بس اور جیپ کے درمیان زبردست ٹکر کی وجہ سے پیش آیا۔ اس دردناک حادثے میں بس میں سوار 13 مسافروں کے جاں بحق اور 2 درجن سے زیادہ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ پولیس ٹیم کے آفیسر رضوان عمر گوندل نے بتایا کہ سپر ہائی وے پر ایک وین کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے وہ جیسے ہی پلٹی تبھی مسافر بس اور جیپ آپس میں ٹکرا گئیں۔ پولیس نے حادثے میں جاں بحق اور زخمی مسافروں کو اسپتال میں بھرتی کروانے کی بات کہی، لیکن اسپتال کے ڈاکٹرز نے شدید طور پر زخمی کئی مسافروں کی حالت بے حد تشویشناک بتائی۔ معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے کفایت شعاری اسکیم کے تحت سرکاری اخراجات میں کٹوتی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں انرجی بحران پر قابو پانے کے لیے 4 صوبوں کی حکومتوں کو تمام بازاروں، ہوٹلوں اور شادی ہالز کو جلد بند کروانے کے احکامات بھی دیے ہیں، لیکن پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے تاجروں اور سندھ صوبائی حکومت نے شہباز شریف کی وفاقی حکومت کے فیصلے کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبوں میں اس پر عمل درآمد کروائیں، تبھی وہ اس بارے میں سوچیں گے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کی ایک سیٹ کے لیے پنجاب صوبے کے راجن پور ضلع میں ضمنی انتخابات کرائے گئے۔ جنوبی پنجاب کے راجن پور میں پارلیمانی حلقے NA 193 کی سیٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے پارلیمنٹ ممبر جعفر لیگھاری کے انتقال سے خالی ہوئی تھی، لہذا پاکستانی پارلیمنٹ کی اس سیٹ پر جیت حاصل کرنے کے لیے PTI کے علاوہ موجودہ مخلوط حکومت کی 2 بڑی جماعتوں PMLN اور PPP کے درمیان کڑا مقابلہ رہا، لیکن پاکستان میں چناوی دھاندلیوں کے دستور کے سبب نتیجے آنے سے پہلے ہی پولنگ بوتھس پر تینوں جماعتوں کے سیاسی کارکن آپس میں ہاتھا پائی اور مار پیٹ کرتے رہے۔ تاہم اس سیٹ پر PTI کے امیدوار محسن لیگھاری نے ہی جیت حاصل کی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے لیڈران اور کارکنان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے تحت مختلف شہروں میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے گوجرانوالہ شہر میں سینٹرل جیل کے سامنے PTI کے کارکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر نعرے بازی کرتے رہے۔ عمران خان کی پارٹی PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبوں میں
اپنی حکومتیں ختم کر کے دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر چکی ہے اور وہ پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی بتاتے ہوئے فی الفور عام انتخابات کرانے کی مانگ کر رہی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پورٹ سٹی کراچی میں پانی کی شدید قلت کو لے کر مقامی باشندوں میں غم و غصے کی لہر کا۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی واٹر بورڈ میں بڑھتی بدعنوانیوں کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شریک جماعت اسلامی کے لیڈروں نے کہا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والے کراچی شہر کے باشندے بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن حکمران طبقہ بے حس بنا ہوا ہے۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے، اور کراچی میں واٹر بورڈ کے دفتر کے سامنے سراپا احتجاج ہے مذہبی سیاسی پارٹی جماعت اسلامی کے کارکنان اور متاثرہ باشندگان۔ ہاتھوں میں کراچی واٹر بورڈ کی نااہلی و بدعنوانیوں کے خلاف پوسٹرز اور بینرز لے کر دلوں میں دبے غم و غصے کے غبار کا پرزور اظہار کیا گیا۔ خاص بات یہ رہی کہ کراچی میں بجلی اور پانی جیسی بنیادی ضروریات کے سال در سال گہراتے بحران کو لے کر شدید مشکلات سے دوچار لوگوں نے واٹر بورڈ پر احتجاجی دھرنا بھی دیا۔ اس موقع پر کراچی واٹر بورڈ کے دفتر پر امڑے جمع غفیر سے جماعت اسلامی کے لیڈر حافظ نعیم الرحمان نے خصوصی طور پر خطاب کیا۔ اس وقت شہر کراچی میں پانی کا بہت شدید بحران ہے اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی غریب بستی ہو، کوئی کچی بستی ہو، کوئی پوش علاقے ہوں، کوئی مڈل کلاس کی آبادیاں ہوں، سوسائٹیز ہوں، سب جگہ لوگ ترس رہے ہیں کہ ان کو پانی ملے۔ پانی جو دستیاب ہے اس میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے، ترسیل کا پورا نظام تباہ ہے، اور یہ واٹر بورڈ کا یہ دفتر ہے جہاں ہم آج احتجاج کر رہے ہیں، جو سندھ حکومت کے ماتحت ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پر پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کراچی واٹر بورڈ کے بنیادی ڈھانچے کی خستہ حالی کے لیے کرپشن کے بڑھتے بول بالے کو قصوروار ٹھہرایا جماعت اسلامی کے لیڈر حافظ نعیم الرحمان نے۔ واٹر بورڈ کے اعلی حکام کی رشوت خوری کی وجہ سے ہی 3 کروڑ کی آبادی والے کراچی شہر میں واٹر ٹینکر مافیا نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے۔ کرپشن کا ایک بہت بڑا دھندا اس واٹر بورڈ کے آفس سے پورے شہر کراچی میں چلتا ہے۔ اربوں روپے کا دھندا ہے جو یہاں کے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں اور پھر وہ بڑے بڑے لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پانی کراچی کو دستیاب ہونا چاہیے اس پانی میں سے بھی آدھے سے زیادہ پانی ہمیں نہیں مل رہا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پمپنگ اسٹیشن خراب ہیں، پیسے ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور وہ پیسے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، پمپنگ اسٹیشن درست نہیں ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لیڈر حافظ نعیم الرحمان ہی نہیں، کراچی کے متاثرہ خاندانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ واٹر بورڈ کے اعلی افسران اور ملزمان بدعنوانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کراچی واٹر بورڈ کی بدعنوانیوں کے خلاف شکایت کرنے پر غریبوں خصوصاً مہاجروں کی رہائشی بستیوں میں جان بوجھ کر گندا پانی سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ جی ہمیں پانی کی اور بجلی کی بہت زیادہ پریشانی ہے کہ واٹر بورڈ پانی بیچ رہا ہے، جو پیسے دے رہے ہیں ان کو بہت زیادہ پانی دیا جا رہا ہے اور ہم بچوں کے ساتھ بہت پریشان ہیں۔ گندا پانی گٹر کا دیا جا رہا ہے، جسمانی بیماریاں ہو رہی ہے، اور کے الیکٹرک کی وجہ سے ہمیں پوری رات فجر کے بعد ہمیں بجلی دی جاتی ہے، پوری رات ہم کانٹوں پہ گزارتے ہیں، پنکھا جلتے جلتے تھک جاتے ہیں۔ آن لائن پڑھائی ہم لوگ کی بچوں کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ کیا کریں، جو کنڈے لگاتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور ہمارے میٹر پہ ہمیں بہت زیادہ بل دیے جاتے ہیں۔ اتنی لائٹ جا رہی ہے، 24 گھنٹے سے 2 سے 3 گھنٹے لائٹ دیتے ہیں اور بل بھیج دیتے ہیں 9-10 ہزار کا۔ کہاں سے ہم غریب دیں گے؟ یہاں پر لائن مینوں کا ایک نیٹ ورک ہے جو پسند کے لوگوں کو پیسے لے کر
پانی کی سپلائی کرواتا ہے اور یہ پورا نیٹ ورک کراچی شہر کے اندر چل رہا ہے. رشوتیں دے دے کر لوگوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے اور لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کریں. اگر لائن مین کو رشوت نہیں دیں گے تو ان کی بستی کے اندر پانی آئے گا ہی نہیں. اور رشوتوں کا یہ نظام ہے اور یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں جو کراچی پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے قوم سے شکوہ کیا کہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے لیکن لوگ ٹیکس نہیں دیتے. مسائل کیسے حل ہوں گے؟ میں عمران خان صاحب سے کہتا ہوں کہ کوئی اور ہوں گے جو ٹیکس نہیں دیتے ہوں گے. کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. کراچی میں غریبوں اور مہاجروں کی رہائشی بستیوں کو بجلی اور پانی کی سپلائی میں شروع سے ہی سوتیلا سلوک ہوتا آیا ہے، لیکن پاکستان میں عمران خان کی وفاقی حکومت اور سندھ میں اپوزیشن پارٹی پی 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 کی صوبائی حکومت کے درمیان بڑھتی سیاسی کشیدگی کا کراچی کے باشندوں کو شدید خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی میں کبھی جماعت اسلامی تو کبھی ایم کیو ایم جیسی سیاسی پارٹیاں بجلی اور پانی کی سپلائی میں بڑھتی ناانصافی کے خلاف کافی پہلے سے احتجاجی مظاہرے کرتی آ رہی ہیں. لیکن کراچی میں بجلی پانی کے لیے آواز اٹھانے والے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو خاموش کرنے کے لیے ریاستی تشدد جیسے تاناشاہی حربے اختیار کیے جا رہے ہیں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.